बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक, मुल्क का नया वज़ीर आज़म मुंतखब भी हुआ, हल्फ भी उठा लिया, और उस हल्फ तकरीब हल्फ बर्दारी में एक चीज़ की कमी थी जो बड़ी बुरी तरह बड़ी शिद्दत के साथ महसूस की गई, और वो ये थी कि लाड़ा नहीं सी, लाड़ा कौन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस तकरीब में नहीं थे। क्यों नहीं थे? और मैंने 1-2 जगह पर बात की, वो क्यों नहीं थे इसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। और जो चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, आपके साथ शेयर करने वाली हैं, वो हैं कि इमरान खान साहब ने वो राज का पता चल गया है कि वो उन्होंने इस्तीफ़े क्यों दिए थे। और बाकी भी और बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली कि शहबाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार मतलब संभालते ही, वज़ीर आज़म मुंतखब होते ही एक लंबी चौड़ी तकरीर की, बड़े ऐलानात किए। 2 ऐलान जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त। एक तो उन्होंने आते ही सरकारी मुलाजमीन को गिफ्ट कर दिया, और 1 लाख की तनख्वाह तक, जिनकी 1 लाख तक तनख्वाह है, उनकी तनख्वाह में 10% का इजाफा कर दिया। बल्ले बल्ले होगी जनाब। और ये सिविल और मिलिट्री इसकी तखसीस नहीं है, ये तोहफ़ा जो है ये सबके नाम। और दूसरा, पेंशन में भी 10% इजाफा है, और 25,000 मिनिमम वेज उन्होंने कर दी। ये अपनी तरफ से उन्होंने आते ही, जो एक होता नहीं मठियाई वंडी जाए, शरीनी बांटी है एक तरह से, कि आते ही उन्होंने एक माहौल जो है वो थोड़ा सा, उसको जो टेंशन ज़्यादा माहौल है, जो इकॉनमी की सूरत हाल है वो बहुत बुरी है, महंगाई की वजह से लोगों का बुरा हाल है, तो वो जो सरकारी मुलाजिम है उनको कम से कम उन्होंने थोड़ा बहुत रिलीफ देने की अपनी तरफ से कोशिश की, और माहौल को थोड़ा सा रिलीज़ करने की, या जो कहते हैं ना रिलैक्स करने की, उन्होंने एक कोशिश की अपनी तई। और दूसरा, ये एक बात जो मेरे ज़हन में आ रही थी, वो पहले भी मेरे ज़हन में थी, और मैंने उसके ऊपर कुछ लोगों से बातें भी की और गुफ्तगू वगैरह की, पता करने के लिए कि माजरा क्या है। माजरा ये है जी कि जो इन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं अपनी कौमी असम्बली की रुकनीत से, वो क्यों दिए हैं? वो इसलिए दिए हैं कि शहबाज शरीफ साहब, इनको अंदाज़ा था कि जितना हमने शोर डाल दिया है, एक जिसको हम कहते हैं ना जी कि बात का बतंगड़ बना दिया है, वो उन्होंने बतंगड़ बनाया था वो मरासले का। तो अब वो मरासले के ऊपर इनको अंदाज़ा था कि जो अगली गवर्नमेंट आ रही है वो आके तो वो तो अन्नी डाल देगी। अन्नी क्या डालेगी? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी एक दफ़ा कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कहा था कि आप ये मामला पार्लियामान के अंदर लेके आएँ, अगर ये हुआ तो हम आपके साथ खड़े होंगे, अगर कोई साजिश निकली तो इनको अंदाज़ा था कि ये जो हुकूमत अगली आएगी वो इसको प्रोब ज़रूर करवाएगी, तो वो उन्होंने ऐलान कर दिया है। अच्छा, अब इससे बचने का क्या तरीका था? तरीका ये है कि आप पार्लियामान के अंदर मौजूद ही ना हो, लिहाजा ना किसी आप पार्लिमानी प्रोसीडिंग का हिस्सा बने, ना आपको कोई ज़बरदस्ती आके कहे कि आपकी टेबल पे आके रखे रिपोर्टें, या आप उस पार्लिमान में बैठे हों जहाँ पर तलब किया जाए उस वक़्त के, या जिसने ये मरासला लिखा, असद साहब जो हैं, वो डॉक्टर असद, जो अमेरिका में सफ़ीर थे पाकिस्तान के, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा हम उनको भी बुलाएंगे, DGISI को भी बुलाएंगे, इंक्वायरी कराएंगे, आर्मी चीफ को भी बुलाएंगे, और जितने भी लोग हैं उनको पार्लिमान की कौमी सलामती की जो कमेटी है उसमें इन कैमरा जो है वो ब्रीफ करवाया जाएगा, इंक्वायरी करवाई जाएगी, और सारी बात खोल के रखी जाएगी। और उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई रत्ती बराबर भी साजिश की कोई बू आई तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो जो PTI है उसने इससे बचने के लिए, और ना सिर्फ के क्योंकि उनको पता है कि ये महज सिर्फ झूठ है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है, तो ना कोई सबूत है, कोई सर पैर है ही नहीं। इस तरह के 20,000 मरासले जो हैं वो रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर आते हैं फॉरेन ऑफिस। तो इससे बचने के लिए, शर्मिंदगी से बचने के लिए, और ज़ाहिर है कि वो शर्मिंदा किन के सामने होना है, आपने अवाम के सामने होना है, तो उससे बचने के लिए ये उस सारे अमल से ही बाहर निकलने का इन्होंने फ़ैसला किया है। और इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि वो जो फवाद चौधरी साहब ने कह दिया असली मान दे, तो लिहाजा वहाँ पर अगर पार्लियामान के अंदर होते तो इनको मुश्किल पेश आती। तो अब इनको ये फ़ायदा होगा कि ये बाहर बैठ के शोर मचाते रहेंगे, ये लाख इंक्वायरियाँ कर करके रिपोर्टें देते रहें, ये लाख प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहें, लाख DGISI आके कहें, वही कहेंगे ये भी अमेरिका के साथ मिल गया।
لاکھ آرمی چیف آ کے کہے کہ جی کہ ہم نے بریفنگ لی ہے، یہ بات اس طرح کی نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ بھی امریکہ کے ساتھ مل گئے ہیں. تو لہٰذا جو یہ انہوں نے نیریٹو بنا دیا ہے وہ نیریٹو اتنا خوفناک ہے غداری والا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، وہ جو سمندر پار پاکستانی ہیں، وہ اینٹی اسٹیٹ حرکتیں کر رہے ہیں. مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ نو عمران نو ریمیٹنسز، یعنی زر مبادلہ نہیں بھیجیں گے، حالانکہ انہوں نے بھیجنے ہوتے ہیں اپنے عزیز رشتہ داروں کو، اس کے علاوہ تو اور کسی کو نہیں بھیجنے ہوتے. تو لہٰذا دوسرا جو ہے وہ یعنی اینٹی اسٹیٹ جو بات کر رہے ہیں. دوسری یہ کہ پاکستان کا پاسپورٹ جلائے جا رہے ہیں یار. تیسرا وہ پاکستان کا جھنڈا نظر آتش کر رہے ہیں کہ پیچھے وہ بینر پہ لگا ہوا ہے، پیچھے جھنڈا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا، خان نہیں ہے تو یہ پاکستان، یار خدا کا خوف کرے. تو لہٰذا یہ حالات کو اور زیادہ خراب کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ میں نہ مانوں سے بھی شدید یہ ہے کہ جس طرح اللہ معاف کرے کہ جس طرح کوئی الہامی شخصیت ہے کہ اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی لگائی ہوئی آگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو، ان کی پارٹی کو بھسم کر دے گی. عمران خان صاحب کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اس موڈ میں ہیں، وہ اس یعنی ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ پارلیمان کے باہر بیٹھ کر پارلیمان کے اوپر حملے کرتے رہیں، نظام کے اوپر حملے کرتے رہیں، حکومت کے اوپر حملے کرتے رہیں، ریاستی اداروں کے اوپر حملے کرتے رہیں کہ یہ سارے غدار ہیں اور کسی انکوائری کا نہ حصہ بنیں اور نہ کسی انکوائری کو قبول کریں. تو یہ ان کا جو ہے یہ پلان ہے. اور پھر وہ جو ہے آج اپنی سیاسی کمیٹی میں انہوں نے بیٹھ کر جو گفتگو کی ہے، ایک تو انہوں نے کہا کہ جی کہ مجھے اقتدار کے جانے کا دکھ نہیں ہے، حالانکہ اس سے بڑا دکھ اور ان کو کوئی ہے نہیں، کیونکہ ان کو تو یہ خواب دکھائے گئے تھے یا وہ اس پر بلیو کر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ اگلے یعنی یہ 5 سال یہ اور 5 سال اگلے 10 سال کے لیے ان کی حکومت ہونی ہے 2028 تک. تو وہ کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا، کوئی ان کو مطلب آگے پیچھے نہیں کر سکتا. اور اس کے لیے وہ چونکہ انہوں نے پورے کا پورا بندوبست اپنے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ کون فلاں صاحب یہ یعنی جو کہ ریاستی عہدیدار تھے وہ سارے کے سارے ان پوزیشنوں پہ بیٹھ کے جو انہوں نے پلان بنایا تھا وہ پلان کس طرح ناکام ہو سکتا ہے صرف ایک بندے کی وجہ سے، یعنی ایک ریاستی عہدیدار کی وجہ سے کہ وہ ناراض ہو گیا تو سارا پلان ہی فارغ. تو اسی طرح ہی ہوتا ہے. عمران خان صاحب کو اس کا اندازہ نہیں تھا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مجھے سب سے زیادہ جو دکھ ہے وہ میرے ہی لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا. اور پائن وہ آپ کے لوگ تھے ہی نہیں. پہلی بات وہ تو مانگے تانگے کی پارٹی تھی آپ کے جو اوریجنل لوگ تھے ان کو تو آپ نے جب آپ کا اقتدار کا سورج جو ہے وہ اس کو گرہن بھی لگ گیا، ڈوب بھی گیا، تب جا کے اپنے ان لوگوں کو آپ نے نوازنا شروع کیا. یہ عمر سرفراز چیمہ کو آپ نے اب آ کے، عمر سرفراز چیمہ بیچارہ گھر سے پیسے لگاتا رہا اور کوئی بہت امیر کبیر آدمی نہیں ہے، جہانگیر ترین نہیں ہے، وہ مڈل کلاس ہی ہے بیچارہ ہماری طرح کا، یا ہم سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا. تو ہم نے تو ان کو جناب دیکھا. میرا ایک دوست ہے وہ 25 سال پہلے عمران خان صاحب، عمر سرفراز چیمہ ان کے دوست تھے اور وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے. ان کو وہ کرکٹ ٹیم کو بلا کے کہ یار تسی عمران خان کو بلاؤ، تو وہ کرکٹ ٹیم نے بلایا اور عمران خان صاحب نے وہی تقریر کی جو آج تک تقریر کرتے تھے وہ وزیر اعظم بننے کے بعد بھی. تو عمر سرفراز چیمہ وہ جو ہوتا نہیں برطانیہ ٹائم کا ان کا ساتھی ہے، برطانیہ دور کا ان کا ساتھی چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب باقی ان کو یہ موقع دیا ہے. تو اصل میں ان کو چھوڑ کے جانے والے موسٹلی ان کے آرگینک ساتھی نہیں تھے جو پی ٹی آئی کے اندر سے ہی جن کا ہے وہ پروان چڑھے ہوں. تو خیر وہ اور بھی کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہیں وہ 2/3 میجارٹی لے کے آئیں گے. اتحادیوں نے بڑا برا سلوک کیا اور یہ کہ مطلب 2/3 میجارٹی ہوگی، اگلی مخلوط حکومت میں نہیں آنا ہم نے، یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے. تو اب ہم 2/3 میجارٹی لے کے آئیں گے. اچھا اب اس میں نا عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں کہ آپ ہاٹ فیورٹ تھے، ہاٹ کیک تھے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا. اور دیکھیں انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ ساری چیزیں جو تھیں وہ مینج کی تھی. اور نہ تو یا تو ہوتا نا آپ کی پارٹی میں خود ہی بڑا زور ہوتا ہیں جی، تو وہ آپ جو ہیں وہ سادہ اکثریت لے جاتے. سادہ اکثریت بھی نہیں آپ لے کے جا سکے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈیزائن اس طرح سے کیا تھا
کہ آپ کو سادہ اکثریت بھی نہ ملے، اور جن دو پارٹیوں سے جان چھڑانی تھی تیسری پارٹی بھی اس طرح کی نہ نکلے، اپنی اوقات میں رہے، تو لہٰذا یہی تھا کہ اتحادی ساتھ ملائیں گے، اور یہی ہوا۔ اسی طرح ہی ہوا کہ جب وہ غیر سیاسی ہوئے، اتحادیوں نے کہا کہ اس کے ساتھ لگ کے تو اس نے تو بیڑا غرق کر دیا ہر پارٹی کا، اپنی پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور یہ تو بیسکلی تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ الیکشنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو 10 سال کے لیے ہوں۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں کسی خبط کے مارے ہوئے ہیں، تو وہ تو یہ ایم کیو ایم ہو، پی ٹی آئی ہو، سوری پی ٹی آئی کہہ رہا ہوں، باپ ہو، یا یہ والی جو پارٹیاں ہوں ایم کیو ایم وغیرہ، مسلم لیگ کاف، تو یہ تو دیکھ رہی تھی نا کہ یار اس طرح نہیں ہوتا، ہمیں الیکشن میں جانا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو تو ہو سکتا ہے ووٹ پڑ جائے، ہمیں نہیں ووٹ پڑنا۔ عمران خان صاحب کو جنہوں نے بنانا ہے وہ تو ہو سکتا ہے بنا دیں ان کو، ہمیں نہیں کسی نے پوچھنا۔ تو خیر وہ آج پہلا دن تھا، اس حکومت کا حلف بھی نہیں اٹھا تھا، تو ایم کیو ایم کی بات سے مجھے ویسے ہی ضمناً یاد آ گیا کہ وہ اپنے جو لیڈر ہیں، ان کے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں ایم کیو ایم کے، ان کے اوپر وسیم اختر صاحب برس رہے تھے، شدید برس رہے تھے کہ ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا تقریر میں، شہباز شریف صاحب نے نہیں کیا۔ تو ایم کیو ایم کے بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ تو خیر میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا اب وہ اتحادیوں کے ساتھ نہیں آنا۔ تو اس میں یہ آپ کی چوائس نہیں تھی، آپ ٹرو جو ہیں وہ الیکٹڈ آدمی نہیں تھے۔ یہ پی ڈی ایم والوں کا جو گلا شکوہ ہے وہ اس حساب سے ٹھیک لگتا ہے کہ آپ کو کینڈے میں رکھنا تھا اور سادہ اکثریت بھی نہیں دینی تھی، اتحادیوں کے ساتھ ملا کے آپ وہ جو تھی لولی لنگڑی سی آپ نے حکومت بنائی تھی اور آنکھیں دکھا رہے تھے آپ پتہ نہیں کس کس کو، تو یہ آپ کے ساتھ ہونا تھا۔ اب 2/3 میجارٹی آپ کو آگے سے ملتی ہے کہ نہیں ملتی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جتنے بڑے بڑے پنگے لے لیے ہیں اور جتنے بڑے بڑے جس کو ہم کہتے ہیں نا جی وہ بلنڈر مار دیے ہیں آپ نے، وہ میرا نہیں خیال کہ سسٹم اب آپ کو قبول کرے گا۔ تو اور پھر جو جھنڈے جلائے جا رہے ہیں پاکستان کے، یا تو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا عمران خان صاحب کو، یہ جتنی ہاسٹائل قسم کی جو پالیٹکس ہے اس سے توبہ کرنی پڑے گی، اور مطلب بڑی مشکل ہو گئی اب عمران خان صاحب کے لیے۔ تو باقی رہ گئی بات کہ آج کی جو تقریب حلف برداری تھی اس میں ایک چیز کی، ایک شخصیت کی کمی شدت سے محسوس کی گئی، اس شخصیت کا نام ہے چیف آف آرمی اسٹاف۔ اب اس پر اس کی کانوٹیشن ہر بندہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے کہ شاید وہ خوش نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا ہے، شاید ان کو ان کی سپورٹ جو ہے وہ نئی حکومت کے ساتھ نہیں ہوگی اس طرح سے، شاید وہ ناراض ہیں شہباز شریف صاحب سے، شاید یہ ہے، شاید وہ ہے۔ میں نے تھوڑا سا پتہ کیا ہے اور میں نے جو گفتگو کی ہے، وہ جو مجھے ہمارے ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ جو اس وقت پی ٹی آئی نے جس لیول کی کمپین جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف پبلکلی شروع کر دی ہے، چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی اس سے ذرا ڈسٹرب ہے، وہ تھوڑا سا انہوں نے اپنے آپ کو فاصلے پہ کیا ہے، اور مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ان کے 6 مہینے آلموسٹ رہ گئے ہیں اور وہ عزت کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ بالکل کوئی تاثر نہیں دینا چاہتے کہ وہ کسی کہ کوئی ان کا فیورٹ ہے یا کوئی ان کا فیورٹ نہیں ہے۔ تو حالانکہ یہ ایک روایت ہے کہ جتنے سرکاری عہدیدار ہوتے ہیں وہ جب وزیر اعظم کوئی نیا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ آفس کا چارج لے رہا ہوتا ہے تو سارے اس کو ویلکم کرنے کا ایک طریقہ ہی ہوتا ہے نا کہ سارے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ باجوہ صاحب پرسنلی چلے جائیں اور جا کے ان کو مل لیں، اور ظاہر ہے کہ ہوگا یہ والا کام، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اگر وہ ڈسٹرب ہیں باجوہ صاحب تو پھر یہ جو کمپین چلا رہے ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت جاتے ہی جو سب سے پہلا کام ریاستی اداروں کی طرف سے ہوا وہ یہ کہ جو یہ کمپین چلا رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان صاحب کے ساتھی، سب سے پہلے ان کی چیزیں پکڑی گئی ہیں، ان کے لیے چھاپے مارے گئے ہیں۔ تو اب بھی جو ہے وہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس سارے میٹر کو جو عمران خان صاحب نے بیسکلی جو بگاڑ پیدا کیا ہے، جو دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی، مجھے کل جو ہے وہ میں نے سن کہہ رہا تھا لگا دی تھی عمران خان صاحب نے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، میں سیدھی بات کروں گا فوج کے اندر، تو وہ دراڑیں
یا اس کو بہت سے ہمارے جو دوست ہیں مہربان ہیں انہوں نے لکھا کہ مجھے اس وقت اس کا اردو میں جو اس کا پراپر لفظ یاد نہیں آ رہا تھا، تو وہ بنتا ہے نقب لگانا. اچھا، نقب لگانے کے سے وہ جو پورا ایکسپریس نہیں ہو پاتے، وہ جذبات پورے نہیں نکلتے، وہ مطلب جو ہوتا ہے نا پوری بات ٹرانسلیٹ نہیں ہو پاتی، کمیونیکیٹ نہیں ہو پاتی جتنا سن لگانے سے ہوتی ہے. تو انہوں نے جو نقب لگائی ہوئی تھی وہ اس نقب کو اب جو ہے وہ خلا پورا کیا جائے گا، وہ نقب ختم کی جائے گی. ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب یہ ہے. اور پھر اس نقب کا لگانے میں وہ جو اندر سے لوگ ملے ہوئے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، عمران خان صاحب تو آؤٹ سائڈر تھے نا، نقب تو پھر باہر سے بیٹھ کے اندر لگتی ہے نا. تو وہ جو ہیں جو عمران خان صاحب کے سہولت کار ہیں اندر، مخبر سہولت کار، ان کا بھی پتہ چلایا جائے گا. نقب تو پھر اسی طریقے سے ہی فل ہوگی نا، مطلب وہ دیوار کو آپ اینٹیں لگا کے بند کریں گے نقب بند کرنے کے لیے. تو یہ اس کا بات کا مطلب ہے جو ہمیں ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ڈسٹرب ہیں اور ان کی ڈسٹربنس کا جو اظہار ہے وہ ڈاکٹر ارسلان خالد کے گھر کے اوپر جو پڑا تھا چھاپا، وہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیول کیا ہے پریشانی کا. تو جو یہ اس میں ملوث ہے اس کو پے بیک کرنا پڑے گا، اس کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑنی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور اس کی قیمت الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی صورت برداشت کرنی ہے، ادا کرنی ہے. برداشت کیا کرنی ہے؟ ادا کرنی ہے. تو شہباز شریف صاحب اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ ان کی حکومت کو کوئی پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی اس طرح سے جو اسسٹنس حمایت حاصل نہیں ہوگی، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی بات ہے. ڈسٹرب ہے یار، ایک بندے کے خلاف پبلک میں آپ اس لیول پہ لے جائیں، آپ اس لیول پہ لے جائیں کہ ان کو غدار بھی کہہ رہے ہیں، ان کو آپ امریکہ کا یار کہہ رہے ہیں، اس کو ہٹاؤ، اس کو لاؤ، یہ کرو وہ کرو، مادر ذات جو ہے وہ کمپین آپ چلا دیں کسی کے خلاف، تو پھر انسان ہی ہے، روبوٹ نہیں ہے. کوئی تکلیف ہوتی ہے اور پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب کرتی ہیں. تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بس معاملات کو ٹھیک کر کے اپنے جو ٹنیور بچا ہے اس میں وہ ساری چیزیں سیٹل کر کے بڑے سکون کے ساتھ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. پچھلے سال رمضان میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ جو ہے وہ مطلب اپنے گرینڈ چلڈرن جو ایگزیکٹ الفاظ تھے ان کے ساتھ جا کے میں اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں، اچھا ٹائم گزارنا چاہتا ہوں، پرسنل لائف جو ہے وہ انجوائے کرنا چاہتا ہوں. تو لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب محض اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے کہ یہ شخص میری حمایت کیوں نہیں کر رہا، میری جو ہے وہ مجھے سپورٹ کیوں نہیں کر رہا، میری ہر جو ہے سیاہی سفیدی کو کے پیچھے آ کے اس کی بیکنگ کیوں نہیں کر رہا، یہ غیر جانبدار کیسے ہو سکتا. اس کی آپ اس کو سزا دیں. لبرٹی چوک لاہور، پتہ نہیں کیڑا کیڑا چوک جو ہے پاکستان کا، وہاں پر جناب آپ پلے کارڈ جو ہیں وہ اٹھا کے آئیں اور عجیب و غریب قسم کے آپ اس کے اوپر سلوگن لکھیں، تو پھر تکلیف تو ہوتی ہے اور پھر اس کا حساب بھی آپ کو دینا پڑتا ہے. تو عمران خان صاحب کو حساب دینے کی تیاری شروع کر دینی چاہیے. ابھی ہمارے دوست ہیں ستار خان صاحب AQS میں، وہ کہہ رہے تھے عبدالقیوم صدیقی صاحب کے پروگرام میں کہ انہوں پھڑیو نہ، اس کو گرفتار نہ کیجیے گا. لیکن میرا یہ خیال ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہے، وہ یہ ان کا یہ خیال ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ بیجا ہے، جو کچھ بویا ہے، بیجا پنجابی بھی کہتے ہیں، جو کچھ بویا ہے کاٹنا تو ان کو پڑے گا. یہ اصول فطرت ہے، یہ فطرت کا اصول ہے، یہ آپ کو کاٹنا پڑے گا، آپ کو اس کے حساب دینے پڑیں گے. آپ بہت بڑے چیتے نہیں ہو سکتے، آپ اتنے چیمپئن نہیں ہیں کہ آپ پورے کے پورے سسٹم کو جناب ٹھا کر کے آ کے وج جائیں گے اور سسٹم جو ہے وہ منہ موڑ کے جو ہے وہ چپ کر کے سو جائے گا. نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. ریاست ہے، بنانا ریپبلک نہیں ہے جس کو آپ نے بنانا ریپبلک بنانے کی کوشش کی تھی. آپ کا اگر اختلاف ہے تو وہ اختلاف باقی وزرائے اعظم نے بھی کیے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا بھر میں یہ جو بیلنس ہے، یہ اس کو قائم رکھنا یہی حکمت ہوتی ہے جو آپ حکمت سے آ رہی ہیں خان صاحب.
تو وہ باجوہ صاحب ڈسٹرب ہیں بہت زیادہ، اور اس ڈسٹربنس کا جو ہے وہ اظہار کسی نہ کسی لیول پر ہونا ہے. اس کیا وہ چھاپے پڑیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، مقدمے درج ہوں گے. یہ جو ان کا SMT ہے سوشل میڈیا سیل، اس کو میرا مطلب ہے شاید یہ نہ رہے، اور یہ اگر کچھ کرنا پڑا تو پھر یہ بڑے عرصے بعد جا کے یہ چیزیں پھر سے ری بلڈ کر سکیں گے عمران خان صاحب، اگر ان کو تقدیر نے موقع دیا تو. ادروائز تو مطلب آپ نے ہمیں پنجابی میں کہتے ہیں ات خدادہ ویر. عمران خان صاحب نے تو ہر حد ہی کراس کر لی تھی، کسی حد کے اندر نہیں رہے. نہ عدالت کا فیصلہ، نہ ریاست کا فیصلہ، نہ سسٹم کا فیصلہ، دستور کو اڑا کے رکھ دیا، اسمبلی کو ہلا کے رکھ دیا، عدالت کو کہا کہ تسی کون ہوندے ہو. تو مطلب اس کے فیصلے کو بھی جو ہے وہ مفلوج یا غیر مؤثر کر دینے کی پوری صحیح کی، لیکن نہیں کر سکے، جانا پڑا. تو اسی طرح جو انہوں نے اقتدار میں رہ کے جو سیکیورٹی کے اداروں کے اندر، پاکستان کی سلامتی پر مامور جو ادارے ہیں ان کے اندر جو نقب لگائی، جو انہوں نے سیاست کی، جو انہوں نے سازش کی، جو انہوں نے دراڑیں ڈالیں، اس کا حساب دینا پڑے گا. بار بار میں کہہ رہا ہوں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، حالات یہی بتا رہے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.